مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على معرفتك مولانا صلی وسلم دائما سرمدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما سرمدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العالمین کا کرم فضل احسان اور اسی کی دی توفیق سے رمضان المبارک کے آخری جمعے کی ادائیگی میں درس قرآن و حدیث سماعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ رمضان کے آخری جمعے کو ہم سماعت کریں گے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو مسلمانوں کو پیغام دیا ان اہم ترین پیغامات میں سے ایک پیغام جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کس قدر اہمیت کا حامل پیغام ہے۔ اس سے پہلے ہم سوال کریں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اور محبوب ترین دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی احادیث میں بیان کی گئی کہ اکثر اوقات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کی توجہ ایک خاص تمام جسم کا جو مرکز ہے، مرکز محبت جسے کہا جاتا ہے، دل، قلب عربی میں جس کو کہتے ہیں، ہارٹ کی طرف امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ کی توجہ دلائی اور ان کے سامنے دل کی طرف توجہ کرنے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی اور خود عملی طور پر، ذاتی طور پر اپنی دعاؤں میں خاص اپنے دل کی طرف دعا آپ نے اس طرح ارشاد فرمائی، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب اس کی وضاحت پوچھی تو امام الانبیاء علیہ السلام ان کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارک پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتا ہے دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں رکھا گیا ہے۔ آج انسان اپنے دل کی بے چینی کی وجہ سے
बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। आज सुकून की तलाश में इंसान और हम मुसलमान बिलखसूस न जाने क्या क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं। कोई दिली सुकून ही के लिए तो घूमने फिरने चला जाता है, पाकिस्तान टूर पर चला जाता है, इंटरनेशनल टूर पर चला जाता है, अपने हस्बे इस्तिताअत इधर उधर फार्म हाउसों में जाकर सुकून की तलाश में सरगर्दा है। और बाद लोग अपने ही मोबाइल में, अपनी ही टेलीविजन स्क्रीन के सामने बास अवधि डाइजेस्टों को पढ़कर, कहानियों को पढ़कर अपने लिए सुकून की तलाश में सरगर्दा नजर आ रहे हैं। अलमर्द हर एक दिल की बेचैनी और दिल की बेकरारी की वजह से हैरान और परेशान है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इस अंदाज में रहनुमाई फरमाई और वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि अगर तुम इधर उधर की बातों में, इधर उधर के घूमने फिरनों में, किस्से कहानियों में अगर सुकून की तलाश में हो तो गलती पर हो, अपनी इस्लाह करो, क्योंकि ये दिल अल्लाह ने बनाया है। मुक़ल्लिबुल क़ुलूब अल्लाह है, दिलों को पलटने वाला अल्लाह है। और कहा जब तक तुम्हारे दिल नहीं अल्लाह की तरफ रुजू लाएंगे, बज़ाहिर जिस्म जैसा भी हो, कहा वो अल्लाह की तरफ माइल हो ना हो, दिल की कैफियत, दिल का माइल होना रब की तरफ जरूरी है। दिल नरम होकर रब की रहमत की तरफ माइल हो गया, तुम्हारे लिए कामयाबी है, कामरानी है, सरफराजी है, दिल का इत्मीनान है, दिल का सुकून है। और अगर दिल ही दुनिया की लज्जतों में लगा रहा, दुनिया की नीतियों में लगा रहा, दुनिया की झंझटों में लगा रहा, दुनिया के मामलात में उलझा रहा, तो कहा फिर याद रखो तुम्हारे लिए जिंदगी में बेचैनियां ही बेचैनियां है, बेकरारियां ही बेकरारियां है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला कौन? फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तालीम के लिए दुआ इरशाद फरमाते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। का अंदाजा लगाइए कि मुझे और आपको फिर कितनी दुआएं अपने दिल की दुरुस्तगी के लिए करनी चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की तरफ तवज्जो दिलाते हुए फरमाया, कहा इंसान का दिल है ना, ये भी गुनाहों की वजह से जंग आलूद हो जाता है। कहा दिल को भी जंग लग जाता है, जिस तरह लोहे को जंग लगता है जब उसे पानी लग जाए। फरमाया गया उसकी सफाई कैसे हो? कहा लोहे को जंग लगता है, उसे भट्टी में डाला जाता है, रेगमान से घिसा जाता है, उसका जंग दूर किया जाता है। जब इंसान का दिल जंग आलूद हो जाए, गुनाहों की वजह से आलूदा हो जाए, सख्त हो जाए, सियाह हो जाए, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोहे के लिए भी तो काम किए जाते हैं, भट्टी में डाला जाता है, रेगमान से घसीटा जाता है। कहा ए इंसान अगर अपने दिल की सफाई करना चाहते हो, दिल को जंग से आलूदा जो हो चुका है उसे पाक करना चाहते हो, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो काम कर लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल को साफ सुथरा, उलझा हुआ, जो फंसा हुआ है दुनिया में, सुलझा हुआ और इत्मीनान वाला कल्बे सलीम अल्लाह अता फरमा देगा। हमारी रहनुमाई फरमाते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत को कसरत से याद किया करो। और दूसरा काम कुरान की तिलावत कसरत से किया करो। हम गौर करें जरा, ये रमजान हमारी तरबियत जारी और सारी है, अल्लाह इसकी सारी बरकतें नसीब फरमाए। रमजान में हमने कितनी तिलावतें, खुद भी कुरान पढ़ते रहे, तरावियों में भी पढ़ने सुनने सुनाने का सिलसिला रहा
کے بعد بھی ان چیزوں کے کرنے کا معمول ہے تو تمہارے لیے سعادت مندی ہے کہ رمضان کی عبادت تمہاری مقبول بارگاہ الہی ہو گئی. اور اگر رمضان کے بعد دوبارہ بے نمازی بن گئے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے، اللہ کے گھر سے دور ہو گئے، تو کہا پھر سوچ لو کہ تمہارا دل ابھی نرم نہیں ہوا، تمہارا دل اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ابھی تیار نہیں ہوا. تمہیں ابھی اپنے دل پر اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہی پیغام امام الانبیاء علیہ السلام نے دیا. دل سخت ہے جبھی تو آج نیکیوں کی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہوتا. دل سخت ہے جبھی تو ظلم و ستم آج ہم کر جاتے ہیں، کبھی گھر والوں پر، کبھی پڑوسیوں پر، کبھی اپنے ساتھ ملنے جلنے اٹھنے بیٹھنے والوں پر، رشتے داروں کے ساتھ ظلم و ستم، اور ظلم بالائے ظلم اپنے ہی گھر والوں پر ظلم و ستم کر جاتے ہیں. یہ دل کی سختی کی علامت تو ہے. حجت الوداع کے موقع پر امام الانبیاء علیہ السلام نے کہا یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، فرمایا النساء احذروا اتقوا النساء. فرمایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. سارے مردوں کے لیے قیامت تک کے لیے حجت الوداع کے موقع پر امام الانبیاء نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اللہ کے نام پر انہوں نے اپنے آپ کو تمہیں ہبا کر دیا. اب تم سے قیامت کے دن تمہاری عورتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. ہر بھائی اپنی بہن کے متعلق جواب دے گے، ہر شوہر اپنی بیوی کے متعلق جواب دے ہیں، ہر ماں باپ اپنی اولاد کے متعلق جواب دے ہیں، ہر باپ سے اس کی بیٹی کے متعلق، ہر شوہر سے اس کی بیوی کے متعلق، اور ہر بھائی سے اس کی بہن کے متعلق سوال کیا جائے گا. ہم غور کریں ذرا، احتساب کریں ذرا کہ حجت الوداع کے اس تاریخی خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری توجہ عورتوں کی طرف دلائی کہ عورتوں کے معاملے میں ظلم و ستم سے اپنے آپ کو تم نے بچانا ہے. کل قیامت میں تم سے سوال کیا جائے گا. امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا لا تکرہوا البنات، اپنی عورتوں کو برا مت جانو، انہیں ناپسند مت کرنا. بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ماں ہو، عورت جس درجے پر ہو، جس مقام پر ہو، کا مردوں تمہیں حاکم جو بنایا گیا ہے، تمہاری زیادہ عقل مند ہونے کی وجہ سے حاکم بنایا ہے. عورتیں ناقص العقل ہیں، غلطیاں کرتی ہیں، لیکن تم تو عقل مند ہو نا. اگر تم بھی آپے سے باہر ہو کر اور غصے سے باہر ہو کر عورت کو، کیونکہ یہ تو ہے ہی ٹیڑھی پسلی کی، غصے میں آ کر اگر سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. تمہیں اسے ٹیڑھی پن کے ساتھ اپنے ساتھ نبھانا ہے. بھائی ہو تو بہن کے حقوق کو نبھانا ہے، شوہر ہو تو بیوی کے حقوق کو نبھانا ہے. بیٹیاں ہیں تو باپ بن کر تمہیں ان کے حقوق کو نبھانا ہے. کسی بھی موقع پر انہیں تمہیں ناپسند نہیں کرنا. بالفرض طلاق کے بعد دوبارہ تمہارے گھر پر آ جاتی ہے، اس وقت بھی تمہیں انہیں ناپسند نہیں کرنا. پھر بھی نرمی کا، صلہ رحمی کا اور آسانی کا، عافیت اور سلامتی تمہاری جانب سے ان عورتوں کی طرف ہر وقت، ہر لمحے تمہاری طرف سے ان کے لیے یہ نرمی اور آسانیاں ہونی چاہیے. واضح طور پر حجت الوداع کی آخری نصیحتوں میں
پاؤں کی جوتی تصور کر لیا جاتا ہے۔ ماں کو نوجوان اولاد نوکرانی کا درجہ دیتی ہے، اس سے میں آگے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اگر عورتوں کی طرف سے غلطی آتی ہے تو وہ تو ہے ناقص العقل، کم عقل کا مردوں، تمہیں تو اللہ نے حاکم بنایا ہے نا، تمہیں تو پوری عقل دی ہے نا، تو مجھ سے اپنی عقل کو کیوں کھو بیٹھتے ہو؟ تو حجت الوداع کی نصیحتوں میں ہمیں بھی آج آخری ایک جمعہ المبارک میں امام الانبیاء علیہ السلام کی نصیحت کو یاد کرنا ہے اور اپنے دل کی طرف توجہ کرنی ہے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ کہیں میرا دل اتنا سخت تو نہیں ہو گیا کہ میں عورتوں کے معاملے میں، بیٹیوں کے معاملے میں، بہنوں کے معاملے میں، بیویوں کے معاملے میں کہیں میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا؟ ہو گیا ہے تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کی اس دعا کو اپنا معمول بنائیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اس دعا کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ رب العالمین سے اپنے دل کی کیفیت کی تبدیلی کی ہمیں دعائیں مانگنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں وہ نیکیاں جو ہم رمضان میں کرتے رہے وہ ہمیں علاوہ رمضان کے بھی کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں والی زندگی نصیب فرمائے، تلاوت قرآن والی زندگی نصیب فرمائے، درود و سلام والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ نے جس طرح ہمیں رمضان میں اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرمائی، پانچوں وقت بلاتا رہا، علاوہ نمازوں بھی بلاتا رہا، رب العالمین ہمارے دل کو اپنے گھر سے ایسا جوڑ دے کہ مولا رمضان بھلے چلا جائے ہمارا دل اپنے گھر میں لگا رہے، اللہ اپنے گھر میں ہمارے دل کو لگا کر رکھے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔